बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनके मफ़ाहीम आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। आज की इस नशिस्त में जो मौज़ू है वो इब्तदाइया मबादियात, जिस जदोजहद का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने आगाज़ किया है, उससे मुतल्लिक़ कुछ बुनियादी जो हक़ाइक़ हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात में से कुछ बुनियादी कोशिशें और पहलू वाज़े करने के लिए ये उन्वान है। उसमें सबसे पहले सूरत अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 50 है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ जो रुजू करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही का जो इत्तबा करना है, वो नहायत सुरत के साथ, तेज़ी के साथ, उसमें सुस्ती और काहली नहीं करनी। यूँ मफ़हूम समझ लीजिए कि भाग कर उसकी तरफ जाना है, टाल मटोल नहीं करनी। सदियों से अल्लाह वहदहू ला शरीक की जो नाज़िल करदा वही है, उसके इत्तबा के सिलसिले में दीगर इंसान जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं उनका तो तज़किरा ही नहीं, ख़ुद जो वारिसूनल किताब हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनका भी ये रवैया है कि वो कुरान करीम से हिजरत कर चुके हैं, इसको छोड़ चुके हैं। दीगर जो किताबें हैं और दीगर शख्सियात हैं, उनके जो अफ़कार और नज़रियात हैं, ये कुरान करीम को मुसलमान कौम भी छोड़कर सदियों से बतदरीज छोड़ती गई और अब इनका तल्लुक़ कुरान मजीद के साथ महज अलामती रह गया है, नुमाइशी हद तक। तो ये मदाहनत के मुर्तकिब हुए, कुरान करीम को बिल्कुल इन्होंने गफलत में रहे, नज़रअंदाज कर रखा है। तो ये एक सदियों से, कई नस्लों से ये जो मोहलत का वक्फ़ा था और मुसलसल ये इन्हतात और ज़वाल की तरफ सारी इंसानियत और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम कौम है वो जा रही थी। तो ये कानून कुदरत है, मकाफ़ात अमल है कि बस्तियों में जब कोई कौम या शख्स या मुआशरा जा रहा होता है तो एक लम्हा होता है कि जब उनकी ये एक बस्तियों की इंतहा होती है एक मोहलत के साथ साथ, तो उसके बाद भी अगर वो कोई कौम, कोई मुआशरा, किसी बस्ती के लोग या कोई फ़र्द वो नहीं संभलता, अपनी इस्लाह नहीं करता, तौबा नहीं करता, वापस अल्लाह वहदहू ला शरीक के जो कलमात हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम हैं, अवामिर व नवाही हैं, उनकी तरफ रुजू नहीं करता, तो फिर उनको निस्त व नाबूद कर दिया जाता है, फिर उनको इबरतनाक अंजाम से दो चार होना पड़ता है। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है, यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत रही है। इसमें इस्तिस्ना किसी के लिए नहीं है, अक़वाम साबिक़ा जितनी गुज़री हैं उनके लिए भी नहीं रहा। तो ये जो आज जितनी अक़वाम हैं, जितने अहले मज़ाहिब हैं बशमूल मुसलमानों के, उनके लिए भी कोई इस्तिस्ना नहीं है, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक के जो कलमात हैं वो कभी भी तब्दील नहीं होते। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है वो भी तब्दील नहीं होती, वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तो उसकी रोशनी में असर हाज़िर में इस हद तक इन्हतात, गफलत, ज़वाल और ज़लालत है, सारी नौ इंसानियत जिसमें ज़ुल्मात में मुब्तला है, कि इनको अब वाहिद रास्ता इनकी सारी नौ इंसानी की जो बका का और जो उनके इस्लाह के रास्ते पर आने का, वो ये है कि वो नहायत सुरत के साथ, तेज़ी के साथ भाग कर अल्लाह वहदहू ला शरीक की अताअत की तरफ आएँ, वही का इत्तबा करें।
کتاب اللہ کا، قرآن مجید کا مکمل اتباع کریں زندگی کے تمام شعبوں میں اجتماعی انداز سے۔ تو اگر انہوں نے یہ ایک ٹال مٹول سے کام لیا، اس کو نظر انداز کیا، اسی غفلت میں رہے یا تذبذب میں مبتلا رہے یا مفادات ان کے آڑے آئے، یہ مادی مفادات، اس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی وحی کے اتباع میں انہوں نے کوتاہی کی، اس کو نظر انداز کیا، تو ان کو ان کے منطقی انجام سے یعنی تباہ ہونے سے اور ان کے عبرتناک انجام سے، شکست سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ تو یہ سب سے پہلے اس میں جو انتصاب ہے، ہماری یہ کاوش ہے ساری نو انسانی کو اللہ وحدہ لا شریک کے راستے پر، سبیل اللہ پر لانے کے لیے، جو پہلا اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ نو انسانی کو، اس میں صرف مسلمانوں کے لیے یہ کاوش نہیں ہے، یہ تمام ادیان عالم کے لیے ہے، ساری دنیا کی اقوام کے لیے ہے، تمام نو انسانی کے لیے، کہ مختلف زندگی کے انفرادی و اجتماعی گوشوں سے متعلق جو اللہ وحدہ لا شریک کے احکام ہیں، جو اللہ کی آیات ہیں، کہ وہی نو انسانی سے تقاضا کیا کرتی ہے، اس کو رہنمائی کیا دیتی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے عمل سے پہلے، تاکہ شعوری طور پر عقل و فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان اس کو سمجھیں، ان تقاضوں کو جو اس کی ذات سے متعلق ہیں، جو معاشرے سے متعلق ہیں، اور معاشرے کی جو مختلف ڈائمنشنز ہیں، مختلف کوشے ہیں، ان سے متعلق جو اللہ رب کریم نے رہنمائی دی ہے کتاب اللہ قرآن مجید میں، اس سے آگاہ ہونا اور شعوری طور پر پھر تفکر اور تدبر کے ساتھ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ کاوش اسی سلسلے میں یہ ایک نور ہے، جو وہی ہے ہر دور میں نور ہوتی ہے۔ تو صدیوں سے انسان ظلمات میں بھٹک رہا ہے، وہ ٹمک ٹوئیاں مار رہا ہے، وہ چیزوں کو ٹٹول کر معاملات چلا رہا ہے زندگی، کیونکہ ان کے پاس نور نہیں ہے۔ تو یہ جو انسانی عقل و فکر، شعور، بصیرت، قلب اور فؤاد ہوتا ہے، اس کی مثال ایک صحت مند آنکھ کی طرح ہوتی ہے، کہ جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس، بہت ساری اقوام اور معاشروں کے پاس ہے، عقل سے کام لیتے ہیں، فکر سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو صحت مند آنکھ کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا ماحول میں روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ سرچشمہ روشنی کا سرچشمہ اور منبع موجود ہوگا، تو اسی روشنی کی مدد سے ہی وہ اشیاء کی حقیقت معلوم ہو سکے گی، اور اپنی درست پوزیشن اور سارا جو منظر ہے وہ واضح ہوگا۔ اگر آنکھ صحت مند ہے، یعنی انسان عقل، فکر، شعور کو بروئے کار لاتا ہے، سوچ بچار کرنے والا ہے، دانش اور فکر والا ہے، لیکن روشنی نہیں ہے، تو تنہا آنکھ چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور اسی طرح ایک بندہ ہے، وہ اندھا ہے، مادرزاد اندھا ہے، یا حادثے کے طور پر اس کی بینائی چلی گئی ہے، تو باہر پھر بے شک سورج نصف النہار پر ہو، بھرپور روشنی ہو، لیکن وہ بندہ دیکھنے سے محروم رہے گا۔ تو یہ جو وحی ہوتی ہے، یہ نور ہوتی ہے ہر دور میں، یہ انسان کو اس کی اپنی حقیقت، اس کا اپنا مقام کائنات میں، اور دیگر جو اس کائنات کے جتنے موجودات ہیں ان کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے، انسانی اعمال کی حقیقت سے اور ان کے نتائج کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ اس حوالے سے انسانی زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں، ان میں یہ نور صرف اور صرف اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی ہے، افراد اور اقوام کے انجام کے حوالے سے، عروج و زوال کے حوالے سے، اصلاح اور فساد کے حوالے سے۔ تو اسی نور کو تو انسانی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام نو انسانی کو اسی وحی کے ذریعے ہی آگاہ کرتے تھے۔ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت کا سلسلہ تھا، جو وحی کے نزول کا سلسلہ تھا، وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ تو اب یہ جو ذمہ داری ہے، یہ وارثون کتاب کے اوپر ہے۔ جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرتے ہیں، جو مومن ہیں، جو اتباع کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس وحی کی تعلیمات کو ساری نو انسانی تک پہنچائیں، اور خود سب سے پہلے اس پر عمل کریں۔
الحمدللہ رب العالمین ہم نے اس کاوش کا آغاز کیا ہے اور مختلف موضوعات کے اوپر یہ آڈیوز کی صورت میں اور اللہ رب کریم کی آیات مختلف عنوانات کے حوالے سے تحریری صورت میں موجود ہیں۔ جو بھی انسان اس اللہ کے نور کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ جو موجودہ عالمی حالات ہیں پورے گلوب کے، پورے کرۂ ارض کے، یہ مایوس کن ہیں اور یہ نو انسانی ایک بڑی گمبھیر صورتحال میں ہے اور ایک بھیانک مستقبل کی طرف جا رہی ہے، جا نہیں رہی بلکہ اس کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں، جو تباہ کن انجام ہے اور جس آگ کے گڑھے تک نو انسانی اپنے آپ کو لے کر جا چکی ہے۔ تو اس سے بچنے کا آج بھی وہی مجرب نسخہ ہے، وہی تیر بہدف نسخہ ہے جو ہر دور میں رہا ہے۔ جب بھی کوئی قوم تباہی کے دھانے پر پہنچتی ہے تو نہ وحدہ لا شریک کی یہ جو وحی ہے، یہ جو نور ہے، یہی اس کو اس تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اور ساری انسانی تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جو بچنا چاہتے ہیں وہ وہی کا اتباع کر کے اس سے بچ جاتے ہیں، اور جو نہیں بچنا چاہتے، جو اپنی سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے، ہوائے نفس کی وجہ سے، مادیت پرستی کی وجہ سے وہ اپنی روش پر، آبا پرستی پر، مذہب آبا پر اور سٹیٹس کو پر باقی رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے عبرتناک انجام سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہی ساری انسانی تاریخ ہے، اس میں آج بھی کوئی استثناء نہیں ہوگا، کوئی اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا، معاملات اسی طرح ہی ہوں گے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اب قیامت تک کسی نبی علیہ السلام نے مبعوث نہیں ہونا۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو تمام مومنین نے، جو بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ان کو اپنانا ہے، آپس میں اسی طرح جڑنا ہے جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کے عہد میں مومنین آپس میں جڑتے تھے۔ یہ تمام جو اس کے وحی کے اتباع کے تقاضے ہیں، جو عملی صورت ہے، ان میں سے تمام موضوعات پر یہ آڈیوز تقریباً تمام موضوعات پر موجود ہیں، اور جو چند ایک باقی ہیں انشاءاللہ العزیز باذن اللہ ان کو بھی بہت جلد مکمل کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ ہدایت کے راستے پر آنا چاہیں، چاہے موجودہ صورتحال میں وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، ہنود ہیں، نصارہ ہیں، سکھ ہیں، یا دیگر کسی بھی مذہب سے موروثی طور پر آبائی مذہب پر سے وابستہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نو انسانی کو یہ روش ترک کرنی چاہیے جس پر ساری اقوام اور سارے معاشرے، تمام ممالک اور تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں، مجموعی طور پر یہ جو صورتحال ہیں ان سب کی مل کر یہ صورتحال پیدا کی گئی ہے۔ سب کا اپنا اپنا حصہ ہے اس تباہی کے دھانے پر پہنچنے میں، یہ انہی کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سب کلیکٹیولی اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ جدید اقوام ہیں جو مذہب سے بیزار ہیں، چاہے وہ مذہب پرست طبقات ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، اس کے مذہبی پیشوا ہیں، عوام الناس، سب کے سب کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی طور اس میں ملوث ہیں، اس حالات کے اس نہج پر پہنچنے کے وہ بالواسطہ بلا واسطہ ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک کو اس میں حصہ ہے۔ اور اس صورتحال سے جو نکلنے کا یا فلاح پانے کا، بچنے کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع ہے۔ تو جو بھی بچنا چاہیں گے اس نہج تک لے کر آنے میں سب کا حصہ ہے، اور لیکن جو بچنا چاہیں گے ان کو اپنی انفرادی و اجتماعی جد و جہد کرنی پڑے گی، ان کو دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر لوگ آ رہے ہیں اتباع وحی کے راستے پر تو ہم چلیں گے، اور اگر لوگ آمادہ نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں جاتے، کیونکہ انجام کار ہر ایک کو اپنے عمل کا نتیجہ ملنا ہے، دوسروں کے عمل کا کوئی مسئول اور ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بھی آپ کو فرادہ تنہا پیش ہونا ہوگا اپنے اعمال کی جوابدہی کے لیے، اور یہاں پر بھی جو آپ کے
ساتھ معاملہ ہوگا جو آپ کو اعمال کا نتیجہ ملے گا مکافات عمل کے قانون کے تحت، کلمات اللہ اور سنت اللہ کے مطابق، اس میں یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پر اگر اقامت دین اتباع وحی کے راستے پر آتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت نجات دے گا، آپ کی نصرت کرے گا اور آپ کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرے گا انشاءاللہ العزیز باذن اللہ۔ تو یہ جو اس کاوش کا، اس جد و جہد کا جو انتصاب ہے، جن لوگوں سے ہم اس کاوش کو منسوب کرتے ہیں، اس میں پہلے نمبر پر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 میں جن مومنین کا تذکرہ ہے، اس سے اس کاوش کو ان سے ہم منسوب کرتے ہیں۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کانوا لن نصرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما تقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ یہ وہ مومنین ہیں جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جن سے اپنی اس کاوش کو منسوب کیا ہے، جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے جن لوگوں کا فرعون نے انتخاب کیا تھا، جن کو جو پہلے اس مقابلے میں آنے سے کے وقت تک ان کو ساحرین کا نام دیا گیا ہے۔ سحر ہوتا ہے کسی جادو کے مفہوم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جھوٹ کے مفہوم میں بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کو، کسی موضوع کو، کسی چیز کو جو حقیقت نہ ہو لیکن اس کو حقیقت دکھا دینا، یعنی کہ اس کو جادو بیانی جس کو کہتے ہیں، جھوٹ کو سچ دکھا دینے کے مفہوم میں بھی سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہو کہ یہ سچ ہو۔ آج بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ کتنے ہیں کہ جو اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے اور جو اپنی یہ قادر الکلامی کی وجہ سے اور اتنے تیز دماغ ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو سچ ثابت کر کے دکھا دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جو انتخاب کیا تھا فرعون نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیں اور فرعون کا جو بیانیہ تھا، نیریٹو اور موقف تھا، اس پر لوگ ثابت قدم رہیں۔ تو اس کے لیے فرعون کی جو اس کا مکر تھا، جو تدبیر اور پلاننگ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ بڑے ماہرین ایسے آئیں گے، وہ ایسے شعلہ بیان ہوں گے اور ایسے وہ لوگوں کو ایسی جھوٹی دلائل کے ذریعے اور اپنی قوت بیان کے ذریعے لوگوں کو اس طرح متاثر کریں گے کہ لوگ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ان کو لے کر تو فرعون آیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں، لیکن ان لوگوں نے جب اپنا موقف بیان کیا، وہ جو اللہ پر جھوٹ کڑا ہوا تھا فرعون نے، اور جو وہ رب بنا بیٹھا تھا باطن اور الہ بنا بیٹھا تھا اور معبود بنا بیٹھا تھا بنی اسرائیل کا، تو انہوں نے جو اپنا ان کا بیانیہ تھا، نیریٹو تھا، جو فرعون کا ایک موقف تھا، جو وہ کہتا تھا کہ یہ میں بنی اسرائیل کو طریقہ تو کو مسنا، یعنی آئیڈیل سسٹم میں نے ان کو دیا ہوا ہے اور یہ بڑے درست انداز سے وہ چلا رہا ہوں میں سارے نظام کو اور درست راستے پر ہوں، یہ اس کا بیانیہ تھا۔ اور ہر جو باطن پرست ہوتا ہے اس کا بھی موقف یہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو اللہ پر بنیادی طور پر جھوٹ کر رہا تھا، تو اسی جھوٹ کو جو آئے جب تک وہ تو ساحرین تھے، انہوں نے اسی فرعونی جو موقف تھا، نیریٹو اور بیانیہ تھا، اسی کی سپورٹ میں اپنا جو ان کا زور خطابت تھا، جو ان کا کلام تھا، جو بیان تھا، انہوں نے دیا۔ تو اس کے مقابلے میں جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی جو وحی تھی، جو نوع انسانی کی منفعت اور فلاح کا ایک عملی پروگرام تھا، اور اس عذاب میں سے بنی اسرائیل کو نکالنے کا جو ایک قابل عمل طریقہ تھا، تو وہ چونکہ حقائق تھے، بینات تھے، تو جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان کے سامنے وہ اللہ کی وحی اور وہ اٹل ابدی قوانین اور حقائق رکھے کہ جو ایک روز روشن کی طرح کسی بھی جو حقیقت شناس آدمی ہے اس کی جو آنکھیں کھول دینے کے لیے اور اس کو سارا منظر واضح کرنے کے لیے وہ کافی تھے،
تو وہ جو پہلے ساحرین تھے انہوں نے جو آیات بینات اور حقائق کو ان بصائر کو دیکھا تو انہوں نے اسی وقت ہی ان میں وہ تغیر نفس واقع ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا ادھر ہی اعلان کر دیا. حالانکہ یہ جو اس وقت ایمان کا اعلان کرنا تھا یہ انتہائی مشکل اور کٹھن عمل تھا، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ ناقابل تصور تھا کہ فرعون جیسے ایک بدبخت اور جابر اور ایک بدترین ظالم حکمران کے سامنے کہ جو فوری طور پر سزا دیتا تھا جو بھی اس کے ایک مذہب سے یا جو بھی اس کا سسٹم آف لائف تھا، جو اس کا حکومتی نظام تھا اس سے ہٹتا تو خوف پھیلا رکھا تھا اس نے، اور وہ قتل کرا دیتا تھا، سولی چڑھا دیتا تھا، ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا تھا، جو بھی اس کے غلامی سے انکار کرتا یا جو بغاوت کرتا یا جو اس کے موقف سے ہٹتا تھا. تو لیکن ان جو مومنین تھے جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے اتنا عزم دیا، اتنی قوت اور اتنی قوت ایمانی اور اتنا عزم اور قوت اور یقین اور صبر و استقامت اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو دیا کہ وہ اسی مقام کے اوپر ان میں ایسا تغیر نفس پیدا ہوا حق کو دیکھ کر. جب حق ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے فرعون کو کہا کہ ہم تمہیں جو بینات ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مقابلے میں وہ جو واضح دلائل آئے ہیں، حقائق آئے ہیں، ابدی قوانین آئے ہیں اللہ رب کریم کے آیات بینات کی صورت میں، وحی کے پیغام کی صورت میں جو ہمارے سامنے حقیقت آئی ہے، تو اس پر ہم تمہیں کبھی بھی ترجیح نہیں دے سکتے، کبھی بھی. جس رب وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہماری اولین ترجیح ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور فق زمان تقاض تجھے جو بھی کرنا ہے کر لے، یعنی اس سے بڑا چیلنج نہیں دیا جا سکتا کسی کو. اور اس طرح کے ظالم حکمران کو، اس طرح کے متکبر کو تو انہوں نے یہی کہا فق زبان تقاض انما تقضی حاضر حیات دنیا، تم جو بھی کچھ کر سکتے ہو وہ صرف دنیاوی زندگی کی حد تک ہے. یعنی تم ہمیں سولی چڑھا سکتے ہو، ہمارے ہاتھ پاؤں کٹوا سکتے ہو، ہمیں قید کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہی اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، قید کر دوں گا. یہی دھمکیاں وہ جو ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، جو ٹولز ہوتے ہیں، اس طرح کے جو جتنے بھی یہ طاغوت ہوتے ہیں، تو اس نے بھی وہی دھمکی دی، وہی اس نے ٹولز اپنائے. لیکن وہ مومنین ان کا جو اتنی قوت، اتنا عزم، صبر و استقامت تھا، اور وہ جو ان کے اندر آن کی آن میں تغیر نفس واقع ہوا تھا، وہ اتنا بے مثل، اتنا انمول اور اتنا قابل قدر تھا، اتنا گراں قدر تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت تک ان کے اس اقدام کو اور ان کی اس جرت کو اور ان کے اس قوت فیصلہ کو اور ان کے اس ایمان کو، صبر و استقامت کو وحی کی صورت میں محفوظ کر دیا ہے کتاب اللہ کی آیات میں، کہ رہتی دنیا تک جو بھی اپنے اندر جن کے اندر اس طرح تغیر نفس یعنی انسانوں کے اندر اس طرح پیدا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی آیات جو ہیں یہ محض پڑھنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، حفظ یا قرأت اور تجوید یا خطاطی کے لیے نہیں ہوتی. اس میں ہر آیت میں، ہر نفس میں جو حقائق اور معرف کے خزانے ہوتے ہیں، گنجینے ہوتے ہیں، ایک دنیا ہوتی ہے ان کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں. تو ان جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عہد میں، فرعون کے عہد میں جو مومنین تھے ان میں یہ تغیر نفس واقع ہوا. آج بھی یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے کہ جو کھلے دل سے وحی کے اس پیغام کو سمجھیں گے، جو اللہ کی آیات پر غور و فکر کریں گے، ان میں بھی آج یہ تغیر نفس ممکن ہے. یہ ناممکن بات نہیں ہے. یہ جو وحی ہوتی ہے یہ کوئی محض شاعرانہ باتیں نہیں ہوتی یا کسی کاہن کی باتیں نہیں ہوتی. یہ کون فیصل ہوتا ہے، فیصلہ کن بات ہوتی ہے. یہ کوئی مزاح کی بات نہیں ہوتی یا کوئی سرسری بات یا محض تصوراتی باتیں نہیں ہوتی. یہ زندگی کے ٹھوس حقائق ہوتے ہیں. تو پہلا انتصاب ان مومنین کے نام ہے جنہوں نے اس قدر جبر کے ماحول میں اور اس طرح کے واضح اور سر پر منڈلاتے ہوئے خطرات کے باوجود ایمان کا اظہار کیا، اور اس طرح اظہار کیا کہ جو
اظہار کرنے کا حق تھا اور اس طرح وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ اس انتصاب میں جو دوسرے لوگ ہیں، یہ جو مومنین تھے، یہ ہماری طرح کے عام آدمی تھے، یہ اللہ رب کریم کے کوئی نبی انبیاء علیہ السلام میں سے نہیں تھے، یہ ہماری طرح کے عام آدمی تھے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ اللہ رب کریم نے آیات بیان کی ہیں کہ اس طرح تغیر نفس ممکن ہے، اس طرح آن کی آن میں حقیقت کو دیکھ کر ساری زندگی کی جو ایک کوتاہیاں تھیں ان کی تلافی ممکن ہے، جو جرم تھا، جو غلطیاں تھیں ان کی تلافی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے انتہائی حد تک صبر، استقامت، عزم اور قوت فیصلہ اور بصیرت اور ادراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ رکھتے ہیں، جو اس کی طلب رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ممکن ہے۔ یہ ایسی منزل نہیں ہے کہ جس کو نہ پایا جا سکے۔ یہ ایسی قرآن کریم کوئی ایسی تصوراتی باتیں نہیں کرتا، وہ آپ کو وہ عملی اقدام بتاتا ہے کہ جو یقیناً ان کا قابل اصول ہوتے ہیں، ان درجات تک، ان منازل تک، ان مناسب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور ہماری طرح کے انسان ہی تھے، عام انسان، مومنین، جو ان منازل تک پہنچے۔ تو اس جو انتصاب ہے، جن کے نام یہ منسوب کیا ہے جن لوگوں سے اس کاوش کو، ہم نے جو دوسری جو حوالہ ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ یہ وہ حواری تھے جن کو عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے جب ان کو کہا تھا کہ اللہ کے لیے کون میری نصرت کرے گا، تو ان حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی نصرت کرنے والے ہیں، نحن انصار اللہ، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور تو اس پر شہید رہنا، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم جو وحی کی جو تو دعوت دے رہا ہے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ وحی کا جو تیرا پیغام ہے، کامل دین کا، اتباع وحی کا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بأننا مسلمون، تو اس پر گواہ رہنا۔ تو یہ جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواری تھے، یہ بھی عام آدمی تھے ہماری اور آپ کی طرح، لیکن ان کا جو مقام اور مرتبہ اور قدر و منزلت تھی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، وہ بھی غیر معمولی ہے، اس حد تک غیر معمولی ہے کہ ان کا رویہ بھی اور ان کا جو اقدام تھا، اور جس طرح پورے عزم کے ساتھ انہوں نے حالات جو بھی تھے، تو ان حالات میں جس طرح انہوں نے پوری ڈٹرمنیشن اور پوری قوت کے ساتھ اللہ کی نصرت کرنے والے بن گئے اور انصار اللہ بن گئے، تو اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت تک قرآن کریم کی آیات میں ان کے اس اقدام کو، ان کے اس فیصلے کو محفوظ کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک سنگ مین ہے، ایک رہنما اصول ہیں، اور اس چیز کو واضح کیا گیا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ جو حواریین کا یہ قدم تھا کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس کی اتنی قدر و منزلت اور اتنی اہمیت اور اتنا درجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جو لوگ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے ساتھ تھے، مومنین جو آپ علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے، ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ تم بھی اللہ کے انصار بن جاؤ۔ اور کس طرح؟ جس طرح عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم نحن انصار اللہ، یعنی کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، ان کو کہا گیا کہ تم ان حواریوں کی طرح اللہ کی نصرت کرو۔ آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ ان حواریوں کا کیا
مقام ہے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کہ ان مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ جو مومنین جن کے متعلق رب کریم نے فرمایا کہ وہ مومنون حقہ تھے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے درجہ پر تھے، وہ راشدون تھے، وہ اعظم و درجات تھے، وہ شہداء الناس تھے، خیر امتن تھے. تو ان مومنین کے متعلق رب کریم نے فرمایا کہ ان کو کہا گیا کہ تم اسی طرح انصار اللہ بن جاؤ جس طرح حواری انصار اللہ بنے تھے. تو یہ ان جو حواریون تھے، جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کے اوپر وہ لبیک کہنے والے، اس دعوت کو تسلیم کرنے والے اور اللہ کے انصار بننے والے، انصار اللہ بننے والے، ان حواریوں سے ہم اپنی اس کاوش کو منسوب کرتے ہیں. اور جو تیسرا حوالہ ہے جن لوگوں سے، یہ حواری بھی ہماری طرح عام انسان تھے، مومن تھے، جو فرعون کے دربار میں، جو فرعون کے مقابلے میں ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، جنہوں نے قیام کیا حق کے اوپر، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ایمان لے آئے، اور ایمان نے ان کے اندر وہ تغیر نفس آن کی آن میں اسی گھڑی میں پیدا کر دیا. تو اس کے بعد تیسرا اور آخری جو حوالہ ہے جن کے ساتھ، جن مومنین کی طرف یہ اس کاوش کو منسوب کیا گیا ہے، ان کا تذکرہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 میں ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اور یہ بھی ہماری طرح عام انسان تھے، مومنین تھے. یہ تینوں جو حوالے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ یہ گو کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہوتا ہے ہر دور میں، وہ عام انسانوں کے لیے ہی ہوتا ہے، تمام نوع انسانی کے لیے قابل عمل ہوتا ہے. لیکن یہ اس حوالے سے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو تینوں مثالیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمل کسی نبی اور رسول علیہ السلام کا عمل نہیں بتایا گیا. وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی طرف دعوت دینے والے تھے. وہ اب سلسلہ نبوت پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے. اب ہم عام انسانوں نے، اور جو اللہ رب العزت کی وحی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اسی طرح محفوظ موجود ہے، اسی طرح مکمل موجود ہے جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کے پاس تھی. تو اس حوالے سے اب کرنا ہم نے ہی ہے. تو اگر اس دور میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں یہ عام بشر، عام انسان یہ کام کر سکتے تھے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دور میں یہ عام بشر وحی کے دعوت پر اس طرح اپنا رد عمل دے سکتے تھے، یا پھر یہ جو تیسرا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 میں جن مومنین کا ذکر ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ ان مومنین کی بات ہے کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی جب بعثت ہوئی سرزمین عرب میں، تو وہ پہلے سے موجود تھے وہ لوگ، گو کہ وہ جو یہود میں بھی تھے، نصارہ میں بھی تھے، لیکن ہو سکتا ہے مشرکین میں بھی کوئی ایسے ہوں جن کے پاس اللہ وحدہ لا شریک کی جو سابقہ وحی تھی، اس کی اصل تعلیمات ان کے پاس موجود تھیں. وہ اس وحی کے بنیادی حقائق ان کے قلوب میں جاگزین تھے، اور وہ اس دور میں جتنے بھی یہ احبار و رہبان تھے، یہ مذہبی پیشوا تھے، یہ جو خدا فروش تھے، جو مذہب کو بیچ رہے تھے، جو نوع انسانی میں کو گمراہ کر رہے تھے بجائے اللہ کے راستے پر لانے کی، وہ اللہ کے راستے پر ہٹانے والے تھے ان کی جو مذہبی پیشوا. تو یہ وہ لوگ تھے جو ان کی وہ چالاکیوں میں اور ان کی وہ جو مذہب فروشی سے اپنے آپ کو جنہوں نے الگ کر رکھا تھا، وہ اس وقت بھی حق پر تھے اور حق کے متلاشی تھے، اور ان کو اس بشارت کا بھی پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی آمد کا بھی. تو وہ حق پر ہی تھے، حق
حق اللہ کی آیات وحی کی اصل جو پیغام تھا ان کے قلوب کے اندر موجود تھا۔ اسی وجہ سے جب بھی وہ قرآن مبین کی آیات کو سنتے تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین صرف قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اسی کی قرأت کرتے تھے، تو جب وہ اس کو سنتے تھے ان کو علم ہوتا تھا کہ ہاں یہ کوئی اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی رسول علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام ہے، وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو وہ آتے تھے تو وہ جب اللہ کی آیات کو سنتے تھے جو کہ اللہ رب کریم نے رسول علیہ السلام کی طرف نازل کیا ہوتا تھا قرآن کریم، تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کیوں کہ وہ حق کو پہچان لیتے تھے، مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان لیتے تھے، اور سنتے ہی وہ قرآن کریم کو سنتے ہی ان کا جو رد عمل ہوتا تھا وہ اس میں منہ شکافیوں میں نہیں پڑتے تھے، وہ کٹ حجتیوں میں، اعتراضات میں، اختلافات میں، تنقید میں یا سوال و جواب میں نہیں پڑتے تھے، یا وہ کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، کسی احمقانہ قسم کی خواہشوں میں نہیں پڑتے تھے جس طرح کے دیگر مخالفین تھے جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ قدم قدم پر معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے اور الٹے سیدھے سوالات اور اعتراضات اور طرح طرح کی اور بھی بہانہ بازیاں، لیکن وجہ ایک ہی ہوتی تھی کہ وہ وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو مومنین تھے، یہ جب اللہ کی آیات سنتے تھے تو وَإِذَا سَمِعُوا، جب سنتے تھے ما انزل علی الرسول، جو رسول علیہ السلام کی طرف نازل ہوا تھا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ وہ حق کو پہچان لیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس وہ وحی کی تعلیمات ابھی بھی ان حالات میں بھی، یعنی کہ جہاں پر احبار و رہبان اور ان کے مذہبی پیشوا ایک طویل عرصہ سے وہ اللہ کی آیات کو چھپا رہے تھے، وحی کو چھپا رہے تھے، اور اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں کو کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ وما هو من عند اللہ، کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے احکام ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے احکام نہیں ہوتے تھے۔ مقصد تو ان کا وہ جھوٹ کاٹ کے اس سے مادی مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ مذہب فروش تھے، وہ خدا فروش تھے، وہ شہوات اور ہوائے نفس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، یعنی اتنے وہ انہوں نے یہ تفرقے انہوں نے ہی پیدا کیے تھے، فرقے اور اختلافات، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنے والے یہ مذہبی پیشوا تھے، اور انہوں نے اکثریت کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب کریم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال ایسے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی، یعنی وہ بظاہر کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایمان ہے اور ہم وحی کا اتباع کرتے ہیں، ہم دین پر ہیں، بظاہر حلال حرام کی پابندی کر رہے تھے، شعائر اور مناسک پر کاربان تھے، لیکن وہ تھے جھوٹ کرنے والے، وہ اللہ کے دشمن تھے، انسانیت کے دشمن تھے، مفسدین میں سے تھے، وہ حق پر نہیں تھے، کیونکہ وہ آدمیوں کے اپنے گھڑے ہوئے اور اپنے گزشتگان کے گڑے ہوئے مذہب پر تھے، جھوٹ اور افتراء اللہ کاذبہ کے راستے پر تھے، وہ خالص صرف اور صرف اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ تو جب یہ ان میں سے ایسے لوگ جو قلیل لوگ موجود تھے کہ جو ان احبار و رہبان کے باطن کھڑے ہوئے مذہب پر نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس ان کے قلوب میں اللہ کی جو آیات تھیں جو گزشتہ انبیاء اور رسول علیہ السلام پر وہی نازل ہو چکی تھی، مختلف انبیاء اور رسول علیہ السلام پر، اس وحی میں سے جو تعلیمات ان کے پاس تھی وہ محفوظ تھی، خالص تھی، وہ ان کے اوپر قائم تھے، اور وہ روشنی ان کے سینوں میں موجود تھی، تبھی تو وہ اس کو پہچان لیتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، کہ تو ہمیں گواہی دینے والے، یعنی حق کو قبول کرنا اور یہ گواہی دینا کہ ہاں یہ حق اللہ رب کریم کی طرف سے قرآن کریم اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبی، اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور ان کا وہ اتباع کرتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، اور سبیل اللہ پر گامزن ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ جو اس ظلمات میں، ان تاریکیوں میں کہ جب ہر طرف شر اور فساد تھا اور جھوٹ تھا اور اس کا بول بالا تھا، جھوٹ یعنی
یہ اتنا عام ہو چکا تھا، وہ آدمیوں کا گھڑا ہوا مذہب لوگوں میں اتنا سرایت کر چکا رہا تھا کہ اکثریت جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی مخالف تھی، چاہے وہ مشرکین تھے، چاہے وہ یہود و نصارہ تھے یا دیگر جو مذاہب کے ماننے والے، لیکن ان اکثریت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کا یہ حوالہ اس آیت میں اللہ رب کریم نے دیا ہے۔ تو یہ جو تیسرے اور آخری وہ لوگ تھے، یہ بھی ہماری طرح تھے، یہ بھی عام انسان تھے، لیکن وہ حق سے آشنا تھے کہ اس ظلمات میں بھی انہوں نے جو ان کے قلوب میں وحی کے جو چراغ چل رہے تھے وہ بجھنے نہیں دیے تھے۔ حالانکہ ظلمات کی جو آندیاں تھیں، وہ جو جہاں پر اکثریت باطن راستے پر چل رہی تھی، وہ سبیل الطاغوت پر چل رہے تھے، وہ انہوں نے جبت اور طاغوت پر ایمان لا چکے تھے، وہ تلبیس سے حق و باطن کر رہے تھے، ان ایمان میں ظلم کی ملاوٹ کر رہے تھے۔ سب جو مذاہب کے ماننے والوں کی اکثریت تھی، اس طرح کے وہ ایک مایوس کن ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی روش اور جن کا عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ حق کے اوپر حق کو سنتے ہی، اللہ کی وحی کو سنتے ہی اس کی شہادت دیتے تھے، ایمان لاتے تھے اور اس کا وحی کا اتباع شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ جو 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ان کے نام ہم اپنی اس کاوش کو ان سے منسوب کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز مختلف مذاہب میں، ہو سکتا ہے یہود میں، نصارہ میں، ہنود میں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں اور خود مسلمانوں میں ایسے سلیم القلب لوگ جن کے قلوب میں جن کے سینوں میں قلب سلیم ہوگا، جو ایک الہکم الہ واحد کا ایک تصور ذہن میں رکھتے ہوں گے کہ انسانیت کی فلاح کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی چور راستہ نہیں ہے، کہ سب کو تمام جو آلہات متفرقہ ہیں، جو طرح طرح کے انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں انداد اللہ اور شرکاء کی صورت میں، ان سب سے برات اختیار کر کے صرف ایک الہ پر آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ انسانیت کی نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر نہیں آتی نو انسانی اس راستے پر تو ان کی تباہی اور بربادی اور بدترین عبرتناک انجام یقینی ہے۔ تو اس مبادیات اور ابتدائیہ میں سے اس انتصاب کے بعد جو دوسرا گوشہ ہے وہ ہے کلمات اللہ سنت اللہ کا۔ اس سلسلے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 131 سے ذَلِکَ أَن لَّمْ یَکُن رَبُّکَ مُہْلِکَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ اللہ رب وحدہ لا شریک کی یہ سنت ہے، کلمات ہیں کہ کبھی بھی وہ کسی بستی والوں کو اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا، یعنی تباہی سے اور بربادی سے اور عبرتناک انجام سے دوچار نہیں کرتا کہ اس کے بستی والے غفلت میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے، باطن کیا ہے، یعنی کہ ان کو تباہی سے پہلے وارننگ کے طور پر ایک نظارت کے اصول کے اوپر ان کو ان کے عبرتناک انجام سے آگاہ کر دیا جاتا تھا ساری انسانی تاریخ میں۔ لیکن پہلے یہ جو آگاہی تھی، یہ جو بشارت اور نظارت تھی، یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے ہوتی تھی۔ اب چونکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو اب یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو وارثون الکتاب ہیں، جو قرآن کریم پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ قرآن کریم پر اجتماعی طور پر عمل کیا جائے، جن کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، انہیں چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری نوع انسانی کو ان کے جس روش پر آج ساری اقوام، سارے ممالک، سارے مذاہب کے ماننے والے جس نہج پر، جس ڈگر پر چل رہے ہیں، جس مقام پر پہنچ چکے ہیں، تو یہ
اسی طرح ہی جس طرح تباہی کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں، جس طرح نزول قرآن سے پہلے جو سرزمین عرب کے لوگ تھے وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، تو آج بھی وہی صورتحال ہے مختلف کوششوں سے، چاہے وہ جنگوں کی صورت میں ہو، چاہے اتنے مہلک ہتھیاروں سامان حرب و ضرب کی صورت میں ہو، کیمیکل اور بایولوجیکل اور نیوکلیئر ویپنز کی صورت میں ہو، یا دنیا میں یہ جو دولت کا ارتکاز ہے جو بدترین سطح تک پہنچ چکا ہے اس کی صورت میں ہو، یا جو اختلافات ہیں اور یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں، مایوسی ہے، یا جو ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے، جو زمین کے وسائل کی جو بربادی ہو رہی ہے، یعنی جس بھی حوالے سے دیکھیں تو یہ جو مجموعی ایک تاثر ہے، مجموعی جو پکچر بنتی ہے، جو صورتحال ہے، وہ کسی بھی حوالے سے حوصلہ افزا نہیں ہے، وہ قابل اطمینان نہیں ہے، بلکہ اس میں طرح طرح کے وہ جو ایک الارمز کے اوپر الارمز موجود ہیں، خطرات کی خطرے کا لیول بڑھتا جا رہا ہے مسلسل، اور اس بھیانک حد کو چھو رہا ہے کہ جس کے بعد کوئی شاید مزید زیادہ مہلت یا وقفہ نہ ہو، اور جو بھی لوگ اہل بصیرت ہیں، اہل دانش ہیں، جو عقل فکر شعور کو بروئے کار لاتے ہیں، وہ اس حقیقت سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ نو انسانی ساری انسانی تاریخ میں یہ ایک نازک ترین صورتحال سے اور ایک مایوس کن صورتحال میں پہنچے ہوئے ہیں، اس نہج پر، اس نقطے پر۔ تو یہ جو ایک کاوش ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ نو انسانی اس سے غفلت میں نہ ہو کہ ان کی اس روش کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اکثریت بن کے جو اشرافیہ ہے اور یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، پوری دنیا کے سرمایہ دار ہیں یا مذہبی پیشوا ہیں یا حکمران ہیں، وہ تو مسلسل دن رات مختلف لوگوں کو اپنے جو ان کے حلقہ اثر میں ہیں، چاہے وہ مذہبی جنونی ہیں جو جہالت کی وجہ سے، یا جو وہ مادیت پرست ہیں جو زمین سے چمٹے ہوئے ہیں اور دولت ہی اور یہ جو دنیا کی آسائشیں جن کا مطمع نظر ہے، ان کے یہ جو حکمرانوں کے فرعونوں کے، یعنی فرعون تو بنیادی طور پر حکمرانی کا نمائندہ ہے، جو فرعونوں کے، قارونوں کے اور سامریوں کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے سحر میں مبتلا ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں، انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو تو یہ تینوں طبقات، چاہے وہ سامری ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، چاہے وہ قارون ہیں، سرمایہ دار مترفین ہیں، سرمایہ پرست ہیں، چاہے وہ حکمران ہیں جو فرعون ہیں، یہ تمام کے تمام مسلسل مختلف مذاہب کے، مختلف ممالک کے، اقوام کے اور مختلف رنگ و نسل کے سب ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، ایک ہی بیانیہ دے رہے ہیں ساری نو انسانیت کو کہ یہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، ہماری پالیسیز ٹھیک ہیں، ہم بہترین سسٹم چلا رہے ہیں، اور یہ طرح طرح کی ایجادات ہو رہی ہیں، اس طرح مسائل حل ہو جائیں گے، یہ نئی چیز حاصل ہو جائے گی، یہ کامیابی حاصل ہو جائے گی، یہ مسئلے کا ہم اس طرح حل کر دیں گے، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، ہمارا سسٹم ٹھیک ہے، ہم دنیا سے غربت ختم کر دیں گے، اور اس طرح کا ہمارا مختلف قسم کے جو ایک ورلڈ آرڈر ہے، جو گلوبل گورننس کا تصور ہے، ہم اس طرح مختلف یہ جو دفاعی بلاک اور جنگی بلاک بنا کر، یہ تجارت کے جو مختلف بلاک بنا کر، یہ پالیسیز بنا کر، اس طرح صنعت اور ٹیکنالوجی کو، انڈسٹری کو فروغ دے کر، یہ پالیسیاں اپنا کر ہم مسائل کو حل کر لیں گے، ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہ جو تصور ہے، یہ تینوں جو قارون، فرعون اور سامری، یہ طاغوت، یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ جو بیانیہ ہے ان کا، یہ جو تینوں خبیث اللہ کے دشمن مل کر نو انسانی کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور یہ اسی بیانیے کے ساتھ، اسی ان کا جو مسلسل ایک فریب ہے، جس طرح وہ اللہ رب کریم نے احبار و رہبان سے متعلق کہا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لانے کے بجائے اللہ کے راستے سے ہٹا رہے تھے، تو یہ تینوں مل کر، یہ جو شیاطین ہیں، یہ شیطان کی جو ذریت ہے،
ابلیس کی جو ذریت ہے، یہ اولیاء شیطان، یہ اخوان الشیاطین، یہ جو تینوں گروہ ہیں، ہر مذہب میں ہیں، ہر قوم میں ہیں، ہر علاقے میں ہیں، وہاں کے حکمران، وہاں کے سرمایہ دار مترفین قارون، اور وہاں کے سامری، وہاں کے مذہبی پیشوا، ہر مذہب کے، ہر قوم، ہر علاقے کے، یہ مل کر، چونکہ ان کا تینوں کا ایجنڈا یہی ہے، یہ شیطان کی اولاد ہیں، یہ ابلیس کی ذریت ہیں، تو یہ ہمیشہ سے اسی فریب میں فرعون کی طرح، فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ میں تمہیں سبیل الرشاد کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، یعنی کہ بہترین راستہ اور طریقہ تکم المثلی آئیڈیل سسٹم ہے، حالانکہ اس نے بنی اسرائیل کو سوء عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، اور اس کی روش کا جو انجام تھا، فرعون اور اس کے جو ملاعات ہے، جو اس کے وزیر اور ساتھ کے جو لوگ تھے، تو ان کی روش کا انجام تو تباہی تھا، اور وہ اسی انجام تک پہنچے۔ تو آج بھی یہ جو دنیا کی یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، یہ جو اشرافیہ ہے، حکمران ہیں، سرمایہ دار ہیں، اور یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ تو سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم صحیح نہج میں جا رہے ہیں، صحیح راستے پر جا رہے ہیں، ہم مسائل حل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایک بیوقوف بنا رکھا ہے انہوں نے ساری نو انسانی کو، اور انسانیت کی اکثریت، بھاری اکثریت، وہ بھی جانوروں کی سطح پر ہے، برائے نام دیکھنے میں تو وہ آسان ہیں، انسان ہیں، لیکن وہ چونکہ عقل، فکر، شعور سے کام نہیں لیتے، اور وہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح دندن میں لے آئے ہیں یہ جو لیڈرز ہیں دنیا کے، تو اس دندن سے نکلنے کا کوئی صورت بھی نہیں پیدا ہو رہی، اور ہر آئے دن جی اس دندن میں دھنستے جا رہے ہیں، چاہے کوئی شعبہ زندگی کا ہے، معیشت کا ہے، معاشرت کا ہے، اخلاقیات کا ہے، جو بھی شعبہ ہے، تو وہ اس میں ہر آنے والا دن زیادہ تشویشناک اور زیادہ خطرناک کا ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان تینوں کا، تمام حکمرانوں کا، تمام مذہبی پیشواؤں کا، اور تمام سرمایہ داروں کا یہی موقف ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مسائل کو حل کر دیں گے، اور ہماری یہ پالیسی ایسا نہیں، اب سے نہیں ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، اور جدید تاریخ میں صدیوں سے یہی ہو رہا ہے، اور اسی فریب میں وہ خود بھی پاگل کتوں کی طرح وہ اپنی ہوائے نفس اور شہوات کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اور یہ جو کتے کا لفظ ہے، یہ اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ محض جذبات کی یا ان سے نفرت کی بنیاد پر استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس فرد کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، اور اس قوم کے لیے بھی یہ استعمال کیا ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے، جو وحی کا اتباع نہیں کرتی، لیکن وہ مادیت پرست بن جاتی ہے، وہ مادی مفادات کے پیچھے زمین سے چمٹ جاتی ہے، زمین اور اس کے نوازمات اور یہ عزیز و اقارب، یہ مال دولت، اپنی زندگی، ان چیزوں کو اولین ترجیح پر رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ رب کریم نے ایسے شخص کو بھی جو تکذیب کرتا ہے اللہ کی آیات کا، اور ایسی قوم کو بھی اس کی مثال کتے سے دی ہے۔ تو آج یہ جو جتنے بھی یہ سرکردہ لوگ ہیں، ان کی بھاری اکثریت یہ اسی کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو یہ اس سلسلہ میں جو پہلی آیت تھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 131 کی، جی اللہ رب کریم کی سنت رہی ہے ہمیشہ کہ وہ لوگوں کو جو غفلت میں جب تک ہوں تو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا۔ تو یہ جو کاوش ہے، یہ ساری نو انسانی کو اسی غفلت سے نکالنے کی ایک کاوش ہے، اور یہ ہم انسانوں نے ہی کرنی ہے۔ تو ہمیں کسی طرح کے کسی مہدی کا انتظار نہیں کرنا، یہ ایک ڈگوسلے ہیں، یہ فریب ہیں جو ان باطن پرستوں نے، انہی مذہبی پیشواؤں نے گڑے ہوئے ہیں کہ کوئی مہدی آئے گا اور وہ آ کر اصلاح کرے گا، یا کوئی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے متعلق ایک جھوٹ کاٹ رکھا ہے کہ وہ آئیں گے زمین پر۔ کسی نے نہیں آنا، کوئی بھی نہیں آئے گا، ہم آ چکے ہیں، ہمارے پاس، ہم اگر وحی کا اتباع نہیں کریں گے اجتماعی طور پر، ہمیں موقع دیا گیا ہے، ہم سے پہلے کے لوگوں کو موقع دیا گیا تھا، اس وقت جو کرۂ ارض کا جو سٹیج ہے اس پر ہماری ذمہ داری ہے، آپ سب کی، تمام انسانوں کی، یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو اس بھیانک انجام سے دوچار نہ ہونے دیں، ورنہ ہر آنے والا دن زیادہ ظلمات میں، زیادہ پستیوں میں اور زیادہ بدترین انجام
انجام کی طرف لے کر ہمیں جا رہا ہے، اور بتدریج آج نہیں تو کل، اس وقت سے تو اللہ وحدہ لا شریک آگاہ ہے کہ کب اس کا امر آ جائے، لیکن جو آثار ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ انتہائی مخدوش صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ حالات بہت نازک نہج کے اوپر ڈگر پر ہیں۔ تو سنبھلنے میں، اصلاح کرنے میں ہمیں ذرا بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو جو اس نشست کے شروع میں جو اللہ رب کریم کا ایک حکم ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، بالکل ساری توجہات اپنی اور انفرادی و اجتماعی اصلاح کی طرف کرتے ہوئے ہم یہ روش رکھیں گے تو تبھی ہم اس بدترین انجام سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو پستیاں ہیں یہ محض چند دنوں یا مہینوں کی کوتاہی اور ظلم اور بے اعتدالیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ صدیوں کے جو زوال، انحطاط اور ہوائے نفس کے تباہ کا نتیجہ ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو کاوش ہے، یہ اسی غفلت سے نو انسانی کو نکالنے کی ایک بشری کاوش ہے۔ آپ خود اللہ وحدہ لا شریک کی آیات پر غور و فکر کریں، ان پہ تدبر کریں، عقل، فکر، شعور، بصیرت کی روشنی میں تدبر فی القرآن کریں، تصریف آیات کے ذریعے، اور یہ آپ پر بھی اسی طرح ذمہ داری ہے۔ جب اللہ رب کریم کی یہ آیات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں تو آپ پر بھی یہ جو کاوش ہے، جد و جہد ہے، یہ انسانوں کی محتاج نہیں ہے کہ آج ایک آدمی ہے کل وہ نہیں ہوتا، مر جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، تو بقیہ انسانوں پر اسی طرح ہی ذمہ داری ہوگی۔ جو بھی موجود ہیں اس سٹیج پر، جن تک یہ اللہ کی آیات پہنچتی ہیں، سب یکساں مسئول ہیں اور یکساں ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے جو اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے نفس کے لیے، اسی میں ان کی منفعت ہے اور اسی میں فلاح ہے، اور اگر وہ لاپرواہی برتتے ہیں اور کوتاہی کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، مداحنت کرتے ہیں اور ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، غفلت سے نہیں نکلنا چاہتے، تو اللہ وحدہ لا شریک تو غنی حمید ہے، وہ تو صمد ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے نجات کے لیے ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 98 ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ۔ جتنی بھی اقوام سابقہ گزری ہیں ان میں سے صرف یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم تھی جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ جب ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا کہ ان پر عذاب کے آثار نمودار ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ایمان لے آئے تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، اور وہ لوگوں کو ایک وقت مقرر تک ان کو اللہ رب کریم نے یہ دنیاوی زندگی میں فوائد دیے ان کے ایمان کے نتیجے میں، یعنی ان کو مہلت مل گئی، ورنہ دیگر جتنی بھی اقوام کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، وہ اپنی سرکشی میں اور اپنی غفلت میں اور اپنے تکبر میں اور ضد میں اس حد تک وہ اندھے ہو چکے ہوتے تھے کہ وہ عذاب کے آثار کو دیکھتے تھے تو جھٹلا رہے ہوتے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، پھر ان کو وہ عذاب خبردار بھی کر دیا گیا ہوتا تھا، لیکن وہ اس کو ایک سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں تھے، مذاق اڑا رہے ہوتے تھے، تو پھر ان کو وہ عذاب دبوچ لیتا تھا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا تھا، ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ اس نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو اللہ رب کریم نے اس عذاب اور ایمان لے آئی۔ یہ ان کا وہ تغیر نفس تھا، جس طرح پہلے وہ جو فرعون کے دربار میں جو مومنین تھے ان کے اندر جو تغیر نفس واقع ہوا، جو پہلے ساحرین تھے اور پھر حق کو دیکھنے کے بعد مومنین ہو گئے، تو اسی طرح یہ تغیر نفس یونس علیہ السلام کی قوم میں بھی واقع ہوا کہ انہوں نے جو ہی عذاب کے آثار دیکھے تو اپنی روش تبدیل کر دی،
تو جب بھی انسان اپنے روش تبدیل کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی جو سنت، جو کلمات جن کا اس کے اوپر اطلاق ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب کریم نے ایک مقام پر فرمایا فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب وہ خود آدمی ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ بدترین انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے اندر تغیر نفس پیدا کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ رب کریم اس کے ساتھ جو اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں، جو سنت ہے، وہ اس کے ساتھ دوسرے کنیہ فارمولہ ان کے اوپر اپنائی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو عذاب کو ٹال دیتا ہے اور ان کے اوپر خیر اور برکات اور نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، یہ کاز اینڈ افیکٹ، علت اور معلول کے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ یعنی آدمی اپنے رویے تبدیل کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے جو قوانین جن کا اس کے اوپر اطلاق ہو رہا ہوتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تبدیل ہونے سے مراد ہے ایک آدمی ہے وہ اندھا بنا ہوا ہے، جانوروں کی سطح پر ہے، عقل فکر شعور سے کام نہیں لیتا، تو بتدریج وہ تباہی کی جانب جا رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن اللہ رب العزت نے اس کو آزادی دی ہے، اس میں یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، کسی دن، کسی لمحے، کسی گھڑی میں، عمر کے کسی حصے میں اس کو یہ سوچ آ جاتی ہے اور وہ عقل فکر اور بصیرت سے، شعور سے کام لینا شروع کر دیتا ہے اور فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، تفکر کرتا ہے اور اپنی جو روش ہے وہ وحی کے مطابق کر دیتا ہے، وہ اپنی اصلاح کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو پہلے وہ جو تباہی سے دوچار ہو رہا تھا، اس کے قریب ترین جا رہا تھا، اور جو کہ اس نے موت سے پہلے ابھی اس کے پاس مہلت کا وقفہ ہے، اس نے اپنا طرز عمل تبدیل کر دیا، اس کی اپنی ترجیحات تبدیل ہو گئیں، رویے تبدیل ہو گئے، اس کے انفرادی و اجتماعی معاملات تبدیل ہو گئے، تو پھر بندہ وہی ہوگا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے، فضل کے، نعمتوں کے، اپنی نصرت و تائید کے، خیر و برکات کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہ اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اجتماعی طور پر یہ معاملہ ہوا۔ وہ جو فرعون کے دربار میں تو جو معاملہ ہوا تھا وہ انفرادی طور پر کچھ افراد تھے جن کے ساتھ معاملہ ہوا، تغیر نفس کی وجہ سے وہ جو کس نہج پر تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ بحثیت قوم یہ جو معاملہ ہوا، اللہ رب کریم کی یہ جو سنت ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوا کہ ان عذاب کے عذاب کے آثار آ چکے تھے، لیکن وہ عذاب ان سے ٹال دیا گیا۔ لما آمنوا کشفنا عذاب خزی، یہ جو ذلت کا اور بدترین عذاب تھا، جس پستی میں وہ مبتلا ہو رہے تھے، وہ اس سے ان کو نکال دیا گیا۔ آج پوری نوع انسانی کے لیے بھی اسی طرح ایک موقع ہے کہ وہ ان عذاب کے آثار کو دیکھ کر جس خزیون میں یہ مبتلا ہیں، سوء العذاب میں ساری نوع انسانی، وہ اگر وحی کا اتباع آج سے ہی شروع کر دیتے ہیں تو آج سے ہی ان کے حالات انشاءاللہ العزیز باذن اللہ وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں یہ جو کلمات اللہ اور سنت اللہ سے متعلق یہ ایک تیسری آیت ہے۔ پھر آج کی نشست کو اس پر مکمل کریں گے، اور جو بقیہ ذیلی موضوع ہیں، ذیلی موضوعات ہیں، ان کو اگلی نشست میں انشاءاللہ ان سے متعلق آیات کو دیکھیں گے۔ یہ جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70 اور 71 ہیں، اس منظر کو آپ سمجھیے، اس پر غور و فکر کیجئے اور دیکھیے کہ وہ وحدہ لا شریک رب، احسن الخالقین، ارحم الراحمین، ذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، کہ جو انسانوں کے ظلم کے باوجود ان کی مغفرت پر ہمہ وقت ہمیشہ آمادہ اور تیار رہتا ہے، جب تک کہ انسان اپنی گمراہی کے، ذلت کے اور سرکشی اور تکبر کی انتہاؤں تک نہ پہنچ جائے، وہ جو حدود ہیں ان کو کراس نہ کر لے، اس وقت تک، جب تک انسان کے پاس وہ مہلت کا وقت ہوتا ہے، اس کے پاس توانائیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو جب بھی وہ لوٹ آتا ہے، جب بھی توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے اپنی، تو اللہ وحدہ لا شریک ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو توازن بدوش عمل کرتا ہے، جب نیکیاں کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، خیر کے عمل کرتا ہے، تو ماضی میں اس نے جو سیئات کیے ہوتے ہیں، جو برے اعمال، جو باطن اعمال، جو ظلم، شر، فساد میں مبتلا رہا ہوتا ہے،
اس کے اثرات وہ وحدہ لا شریک رب، وہ غفور اور غفار اور غافر رب، وہ ارحم الراحمین رب، وہ رؤوف الرحیم رب، اس سے ان کے اثرات کو زائل کرتا جاتا ہے اور اس کو موقع دیتا رہتا ہے مسلسل۔ لیکن یہ آدمی ہوتا ہے کہ جو بالکل جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے، کان انعام بل ہم اضل، حالانکہ اس وحدہ لا شریک نے تو اس کو احسن الخالقین نے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن یہ خود اسفل سافلین کی سطح تک انسان چلا جاتا ہے اپنی ایک سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، شہوات اور ہوائے نفس کی وجہ سے۔ تو یہ جو صورت انفال کی آیات 70 اور 71 میں ہیں، اس منظر کو، اس صورتحال کو بڑی توجہ سے اور بڑی باریک بینی سے دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ ان آیات میں اللہ وحدہ لا شریک کیا حکم دے رہا ہے اور صورتحال ہے کون سی۔ قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وان یریدوا خیانتک فقد خانوا اللہ من قبل فامکن منہم۔ یہ ان قیدیوں سے، ان جنگی قیدیوں سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو میدان جنگ میں آئے تھے اللہ کے دشمن بن کر، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے دشمن بن کر، مومنین کے دشمن بن کر، اللہ کے دین کے دشمن بن کر، اس حد تک ان کے اندر وہ تکبر اور نفرت اور سرکشی اور اپنا زام باطن اور قوت کا زام تھا کہ وہ شمشیر بکف آ گئے، وہ تلوار لے کر میدان میں آ گئے کہ وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم اور پورے یہ جو اقامت دین کا نظام ہے اس کو، تاکہ ان کے باطن ایک جو ان کے اندر شر اور شیطانیت تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یعنی کہ جرم کے لحاظ سے اس سے بڑے جرم کا تصور نہیں ہے کہ جو لوگ تلوار لے کر میدان میں آ جائیں اس سبوتاج کرنے کے لیے، یعنی مومنین کو، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو اور پورے یہ جو اقامت دین کی جو جد و جہد تھی، اگر وہ اپنے اس شیطانی منصوبے میں یا اس جو ان کی خواہش تھی اس میں کامیاب ہو جاتے تو یقیناً پھر جو سارے مسلمان جو اس میں جنگ میں قتل ہو جاتے، تو وہ جو شیاطین تھے، وہ جو اللہ کے دشمن تھے، تو وہ غالب آ جاتے، وہ جیت جاتے اور وہ باطن نظام بجائے معدوم ہونے کے یا شکست کھانے کے وہ زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ، زیادہ قوت کے ساتھ اپنے پنجے کھاڑے رکھتا۔ یہ جو ان کے باطن میں، ان کے قلوب میں یہ ایک شیطانیت تھی کہ وہ تلوار لے کر آ گئے میدان میں، جنگ میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان سے یہ جو تمہارے ہاتھوں میں جنگی قیدی ہیں، لیکن وہ انہوں نے جنگ میں شکست کھائی، اللہ رب العزت نے مومنین کو فتح دی اور وہ شکست کھانے کے بعد کچھ تو قتل ہو گئے جو اللہ کے دشمن تھے اور کچھ کو جنگی قیدی بنا دیا گیا۔ یہ اس وقت کی جو ایک وار سٹریٹجی ہوتی تھی، حکمت عملی ہوتی تھی، تو ان کو قیدیوں کو اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے۔ اب یہ چیز دیکھنی ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ واضح طور پر کلیئر کٹ میدان جنگ میں آ چکے تھے، شکست کھا چکے تھے اور وہ اللہ کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور مومنین کے دشمن تھے اور بدترین سطح پر تھے کہ وہ قوت کے ذریعے سبوتاج کرنا چاہتے تھے، کچلنا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے سارے نظام کو۔ یہ اس سٹیج پر وہ کھڑے تھے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور شکست خوردہ ہو گئے، یعنی ان کا جو مراد تھا وہ بھی ڈاؤن ہو چکا تھا، وہ ایک بے کسی کی حالت میں تھے۔ وہاں پر اللہ وحدہ لا شریک ان کو ایک پیغام دے رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کو فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اب بھی یعنی تم ان پستیوں میں، ان ظلمات میں اور اس شر اور فساد میں مبتلا ہو چکے ہو کہ اس سے بدترین کوئی
تاریکیاں یا اس سے بدترین کسی کردار کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کے باوجود وہ وحدہ لا شریک رب اتنا کریم رب ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تمہیں اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ وحدہ لا شریک رب اگر ہماری طرح ہم انسانوں کی طرح جذبات ہوتے تو وہ ان کو تحقیق کر دیتے ایک ہی تلوار سے ان کا، کیونکہ وہ جنگی قیدی تھے، جکڑے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، بے بس تھے، تو ان کو قتل کیا جا سکتا تھا، ان کی قوت کو بالکل توڑ دیا جا سکتا تھا مزید بھی، تاکہ امکان بھی نہ رہے کہ یہ کوئی نقصان پہنچا سکیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور ان کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ نے تمہارے قلوب میں خیر پائی تو جو کچھ تم سے چھینا جا چکا ہے اس سے تمہیں بہتر دے گا۔ ان جانب اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو کچھ تم سے چھینا جا چکا ہے۔ اب جب وہ ایک آدمی جنگی قیدی بن چکا ہے تو اس سے تو سب کچھ چھین چکا ہے، اس کا جو مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، جو اس کا اپنی نگاہ میں وہ جو شکست کھانے سے پہلے جو اس کا زوم تھا، جو اس کا مراد تھا، جو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا تھا، وہ بھی اس کی زمین میں بن گئی ہے، اس کی انا بھی، اس کی مال دولت بھی شکست کھا چکا ہے، قید ہو چکا ہے، اس کی آزادی بھی سلب ہو چکی ہے، سب کچھ اس سے جا چکا ہے، وہ پسترین سطح پر ہے۔ تو وہ وحدہ لا شریک رب اس کو بھی بھرپور موقع دے رہا ہے اور اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ جو کچھ تم سے چھن چکا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ خیراً یؤتکم فی قلوبکم خیراً یؤتکم خیراً مما اخذ منکم، جو کچھ تم سے چھن چکا ہے، لیا جا چکا ہے، تم سے جا چکا ہے، اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ کس صورت میں؟ اگر تمہارے قلوب میں اس نے خیر پائی، یعنی اب قلوب کے اندر جو خیر پیدا کرنا ہے یہ ان جنگی قیدیوں کا عمل تھا، یہ ان کے اینڈ پر تھا، تو یہ اللہ رب کریم نے ان کو موقع دیا ہے۔ اب خیر پیدا کس طرح ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے، یہ اپنے مقام پر موجود بھی ہوگا، لیکن اتنا یوں سمجھ لیجئے کہ جب مومنین سے جو مخالفین تھے، کفار تھے، مشرکین، دوسرے لوگ جب پوچھتے تھے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے تھے قالوا خیرا، کہ ہمارے رب نے تو خیر نازل کیا ہے، یعنی وہ خیر قرآن کریم کو قرار دیتے تھے، اللہ کی وحی کو، اس روشنی کو۔ تو ان کے قلوب میں خیر تھی مومنین کے، کیونکہ ان کے قلوب میں وحی تھی، وحی کے مطابق یہ روشنی تھی جس کے ذریعے وہ زندگی کی شاہراہ پر ان تاریکیوں میں سفر کر رہے تھے، ان کے راستے روشن تھے۔ تو یہ جو ان کے قلوب میں خیر کی موجودگی سے مشروط کر دی گئے، ان کو جو کچھ ان سے چھن چکا تھا اس کا واپس ملنا، تو یہ وہی خیر تھا کہ اب تم مومنین کے قبضے میں ہو، ان کی قید میں ہو، تمہیں ان کی جو ایک صحبت میسر ہے، ان کا ساتھ میسر ہے، تو ان سے تم اللہ رب کریم کی اس وحی کو سیکھو، سمجھو، جانو، عقل و فکر سے کام لو اور ان حقائق کو سمجھو۔ اور اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، تمہارے قلوب میں خیر آ جاتا ہے، یغفر لکم واللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب کریم تمہاری مغفرت کرے گا، جو تمہارے ماضی کے جو بدعمالیاں تھیں، جو ظلم تھے، جو شرک تھا، جو جرائم تھے، ان کے مضر اثرات سے تمہیں اللہ رب کریم بچا لے گا۔ یہ ہوتی ہے مغفرت، اور وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ پھر جب تمہارے قلوب میں خیر آ جائے گا، وحی کا اتباع شروع کر دو گے، وحی سے آگاہی ہو جائے گی، تو پھر تم اعمال صالح کرو گے، اور وہ ان اعمال صالح کے ذریعے تمہارا تزکیہ نفس ہوگا، اور اس کی رحمتیں، نعمتیں تمہارے شامل حال ہوں گی۔ یہ ایک آپشن تھا، یہ ایک جائز تھا ان کے لیے کہ تمہاری صوابدید پر ہے کہ تم بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ تم نے اپنے قلوب میں خیر پیدا کرنی ہے، اور خیر وحی کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جو مشرکین، منافقین اور کفار اور مجرمین تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ وحی کے متعلق کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، یہ تو بس قصے کہانی ہیں پرانے لوگوں کی، یا وہ کہتے تھے کہ یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق کہ یہ تو شاعر ہیں،
معاذ اللہ تخیلاتی باتیں کرتے ہیں، شاعرانہ باتیں، یا کہتے تھے کہ مجنون ہیں، طرح طرح کے وہ ایک ہرزہ سرائی کرتے تھے۔ لیکن جو مومنین تھے وہ قرآن کریم کے وحی کے متعلق کہتے تھے کہ قالوا خیرا، کہ یہ خیر ہے۔ تو اب دوسرا آپشن اللہ رب کریم ان کے سامنے کیا رکھ رہا ہے، جو وہ بھی ان کی صوابدید پر تھا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ وہ راستہ اللہ رب کریم نے دکھا دیا ہے، اب انسان پر ہے کہ وہ شکر کرے یا کفر کرے۔ تو دوسرا آپشن ان جنگی قیدیوں کو یہ دیا جا رہا تھا، جو راستہ ان کے سامنے تھا، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، کہ اگر یہ پھر بھی تمہارے ساتھ خیانت کرنا چاہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے ساتھ باوجود عبرتناک انجام دیکھنے کے، شکست کھانے کے، جنگی قیدی بننے کے، سب کچھ چھن جانے کے، ان کا غرور خاک میں مٹ جانے کے باوجود بھی یہ اسی ضد کے اوپر، اسی اپنی نفرت کے اوپر، اسی غیظ و غضب کے اوپر، اسی اسلام دشمنی کے اوپر یہ اگر پھر بھی اصرار کریں گے، جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، ابھی یہاں سے آزاد ہو جائیں لیکن تمہیں دھوکہ دیں اور پھر اسلام کے خلاف آنا چاہیں، تو یہ خیانت تو وہ پہلے بھی اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ فقط خانوا اللہ من قبل فامکن منہم، تو ان کو یہ مغلوب کر دیا گیا ان کی اس خیانت کی وجہ سے۔ تو ان دو آیات میں ساری نوع انسانی کے لیے ایک پیغام ہے، اور اسی طرح ان کی صوابدید پر ہے کہ آج جو پوری نوع انسانی اور خاص طور پر یہ جو مسلم قوم ہے، ان کی حیثیت انہی جنگی قیدیوں کی طرح ہے۔ یہ طاغوت کے آگے ہاتھوں میں جنگی قیدی بنے ہوئے، اور بھی دنیا کے کمزور اقوام ہیں مختلف قسم کے، ہر مذہب میں، ہر قوم، ہر علاقہ میں ایسے لوگ ہیں جو اس جنگی قیدیوں کی طرح آدمی طاغوت کے ہاتھوں میں، حکمرانوں کے اور سرمایہ داروں کے اور مذہبی پیشواؤں کے آگے وہ اسی طرح جنگی قیدیوں کی سی ان کی حیثیت ہے کہ انہوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے اس نظام نے۔ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، وہ زور نگاہ کار یا آپس میں اس طرح کے کوئی کسی مہدی کے انتظار میں بیٹھ کر وہ ان کی قید سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ یہ آج انہوں نے ان کو قید کیا ہوا ہے، یہ محض جذباتی نعروں سے، جیسے پرفریب ایک حسن ظن رکھتے ہوئے اس قید سے نہیں نکل سکتے، اور نہ تو قوت کے ذریعے نکل سکتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے ٹیکٹکس ہیں، یا یہ ہنگامہ آرائی کے ذریعے، شور شرابہ کے ذریعے، یا جس کو بغاوت کہتے ہیں، کسی طریقے سے بھی نہیں نکل سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی کسی اول تو کبھی بھی ایسا انقلاب وہ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ یہ سارے جو تینوں خبیث ہیں، یہ جو ابلیس کی ذریت ہیں، شیطان کی اولاد ہیں، یہ حکمران، سرمایہ دار اور مذہبی پیشوا، ان کی ایک ٹرائکا ہے، ایک مثلث ہے، انہوں نے ایسے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس کئی ٹیکنیکس ہیں، کئی حربے ہیں کہ وہ پھر اس کسی نوع انسانی کو میں وحدت پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر رکھیں گے۔ شیعہ، یہ جو فرعون کی ٹیکٹکس تھی، جو اس کی ایک پلاننگ تھی، حکمت عملی اور چالاکیاں تھیں، ان میں یہ تھی کہ اس نے لوگوں کو گروہوں میں جو تقسیم کیا ہوا تھا، اور ایک گروہ کو دوسرے پر اس نے مضبوط رکھا ہوا تھا، تو لوگوں کی آپس میں لڑ کر مختلف قوموں کی صورتوں میں، مذاہب کی صورتوں میں، مختلف ممالک کی صورت میں ایک دوسرے کے خلاف ان کی توانائیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں، اور جو یہ طبقات، یہ پوری دنیا کے تمام مذہبی پیشواؤں کا ایک ایلیٹ کلب ہے، تمام حکمرانوں کا ایک ایلیٹ کلب ہے، تمام سرمایہ داروں کا ایک ایلیٹ کلب ہے، اور یہ تینوں کلب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی اصلیت اور حقیقت ایک ہی ہے، چاہے کرکٹ کی طرح یہ کوئی بھی رنگ بدلتے رہیں، یا کوئی بھی انہوں نے نبادہ پہن رکھا ہو، یہ سب اللہ کے دشمن ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ لوگوں کو آپس میں ایک ہوتے ہیں، پھر آپس میں ان کو لڑاتے ہیں، گروہ در گروہ ان کو تقسیم کر رکھا ہوتا ہے، مالی حوالے سے بھی کئی طبقات بنا رکھے ہوتے ہیں، مذہبی حساب سے کئی فرقے بنا رکھے ہوتے ہیں، اور جو قومی حساب سے بھی مختلف ممالک اور ان کی فوجیں اور سرحدیں اور اس طرح کی نفرتیں، اور تو ان کے پاس کئی ٹیکٹکس ہیں۔ یہ شیطان اور ابلیس جو ہیں، یہ بہت شاطر ہیں، اور یہ کبھی بھی وحدت پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے نوع انسانی میں۔ تو جب وحدت پیدا نہیں ہوگی تو کبھی بھی ان کو شکست نہیں دی جا سکتی،
کہیں کوشش ہوگی بھی صحیح تو وہ دوسرے فرقوں کو، دوسری قوموں کو، دوسرے طبقات کو نہیں آئیں گے کہ وہ اس کوشش کو سبوداج کر دیں گے۔ تو ایک ہی طریقہ ہے، مجرب طریقہ ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کا بیان کردہ طریقہ ہے، اور وہ حتمی ہے، 100% یقینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے قلوب میں خیر پیدا کرنے۔ قلوب میں خیر تب پیدا ہوگی جب اپنے سینوں کو کھولنے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، شرح صدر کرنے اللہ کی آیات کے لیے، ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کو اپنے قلوب کے اندر اتاریں۔ یہ روشنی ہے، جب یہ قلوب میں اترے گی تو زندگی اپنے اور زندگی کے تمام موجودات اپنے درست مقام پر، درست حیت اور ساخت سے نظر آنے جائیں گی۔ پھر آپ کی ترجیحات تبدیل ہوں گی جب آپ دنیا کو قرآن کے نور سے دیکھیں گے۔ آپ کے یہ سارے جو خوف ہیں، اندیشے ہیں، یہ ظن ہیں، تخمینے ہیں، یہ سب کے سب تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک نئی دنیا آپ کے سامنے آئے گی اور راستے کھلے ہوئے ہوں گے۔ پھر نہ تو کوئی آپ کو دبا سکے گا، نہ کوئی آپ کو خرید سکے گا، نہ کوئی آپ کو جھکا سکے گا، اور نہ کوئی آپ کو توڑ سکے گا۔ آپ کی جو وحدت ہوگی وہ ناقابل شکست ہوگی۔ آپ کا جو عزم ہوگا، آپ کی جو قوت ہوگی، آپ کا جو ایمان ہوگا، جو یقین ہوگا، جو اخلاص ہوگا، وہ بنا آمیزش ہوگا۔ اور یہ سب کچھ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ اپنے سینوں کو اللہ کی آیات کے لیے کھول دیں۔ تمام جو خود ساختہ مذاہب ہیں، جو تمام یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ شیاطین کے بنائے ہوئے جو عقائد، اعمال اور مذہبی عقائد نظریات ہیں، ان سب سے ناتعلقی اور براءت اختیار کریں۔ اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کے علاوہ کوئی بات سنیں ہی نہ، اس کو رد کر دیں، اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے قلوب کے اندر اللہ کی ان آیات کو اترنے دیں، اترنے دیں، اترنے دیں۔ چوں چوں یہ آیات آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی بصیرتوں میں، قلب اور فؤاد میں یہ جاگزین ہوتی جائیں گی، جڑیں پکڑتی جائیں گی، آپ ان کے ساتھ مس ہوتے جائیں گے، تمسک کریں گے، اعتصام کریں گے، ان کو تھام لیں گے، تو آپ کے اوپر زندگی کی یہ جو شاہراہ ہے یہ روشن تر ہوتی جائے گی۔ پھر آپ کو نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ کوئی ابہام ہوگا، اور نہ اضطراب ہوگا۔ تو پھر ان رویوں کے نتیجے میں کامیابیاں ملتی ہیں، ان رویوں کے نتیجے میں اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ جس کیفیت میں آج ساری نوع انسانی ہے، تو یہ تو جو کیفیت ہے، یہ نفسیات ہیں، یہ رویے ہیں، یہ جو حالت ہے، تو اس نے تو صرف جہنم کے گڑھے میں ہی گرانا ہے، اس کی یہی منزل ہے۔ تو یہ جو ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم پھر خیانت کرو گے تو خیانت تو تم پہلے کر چکے ہو، تو تم اسی خیانت کے نتیجے میں یہ تمہیں مغلوب ہوئے ہو اور یہ اس انجام سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں آج کی، اور انشاءاللہ جو بقیہ ضمنی موضوعات ہیں، مبادیات اور ابتدائیہ سے متعلق، وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ عزیز و آیات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ تو آپ یہ چیز ضرور سوچئے گا کہ یہ جو حالت بنی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ خیانت کی سرکشی اور تکبر کا نتیجہ ہے۔ جتنی بھی مزری ہے، جتنی بدحالی ہے، جتنی یہ ذلت اور انحطاط اور خوف اور تفرقہ اور اختلافات، ہر طرح کا جو یہ شر ہے، فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، وہ محض اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو وحی ہے اس کا اتباع نہیں کیا جا رہا۔ اب سے نہیں، صدیوں سے، کئی نسلوں سے، تو بتدریج حالات گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے چلے آئے ہیں، اور ہم آج اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس نشست کو ادھر مکمل کرتے ہیں۔ یہ پہلی نشست تھی، اور انشاءاللہ عزیز اس موضوع کی جو دوسری نشست ہے وہ بعد میں جو آیات ہیں ان کو اس میں شامل کریں گے۔ تو والسلام علی من اتبع الہدی۔